बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, मुतालिया पाकिस्तान के जमात दहम के लेक्चर नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में असिस्टेंट प्रोफेसर हामिद महमूद राय हाज़िर हूँ। मैंने जो आपके ये रिड्यूस सिलेबस को देखते हुए और फिर ये जो सेकंड सेशन हमारा चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, इसमें चूँकि हमने ये तय किया था कि आप ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो उसमें चैप्टर नंबर 1 2 या जो 5 6 किताब के हिसाब से सिलेबस के हिसाब से वो आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसकी हमने सिर्फ रिवीजन करनी है। लेकिन रिवीजन सेशन में मैं देख रहा हूँ कि आपको चूँकि बाकी ये टॉपिक्स तो हम पढ़ाते रहे हैं, लेकिन जो पहला और दूसरा चैप्टर है उसके टॉपिक्स जो है वो इस पे जो है वो मैं थोड़ा सी अपनी तशनगी सी महसूस कर रहा था। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अपने तौर पर वो जो तशनगी है उसको ख़त्म करूं और उन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाऊं जो कि रिड्यूस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए एक तरह से जो हमारी आप यूँ कह लें कि फेडरल बोर्ड ने दिया हुआ है, तो उनको हम जो है वो एक तरह से रिवीजन करें। तो इस सारे सिलसिले में हम देखते हैं कि ये जो आप कह लें कि इस मौजूदा चैप्टर 5 जो कहलाएगा जमात दहम का, उसमें वो जो एक हमारा बनता है कि 1971 से ले के ऑनवर्ड जो हमारी जितनी भी आप यूँ कह लें कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जो पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़ेर क़यादत जो मुल्क ने एक नया आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान के तौर पर अपना वजूद तस्लीम करवाया, उसको हम कैसे जो है वो देखते हैं। फिर उसमें उसको भी हम 2 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम करते हैं। चूँकि ये तारीख़ पाकिस्तान है, पहला जो 9th में आपने तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से देखा है कि वो 1947 से लेके 1970 तक की जो हमारी पाकिस्तान की तारीख़ है, उसमें हम देखते हैं कि पहले जो 8 9 साल हैं 47 से लेके 56 तक, उसमें आइन साज़ी किस तरह से होती रही, बुनियादी सलूक कमेटी या करारदाद मकासद। और फिर हम देखते हैं कि 1956 में पहला आइन आया, फिर उसके 2 साल के बाद ही उसको 1960 में ख़त्म कर दिया गया, और फिर 1962 में एक नया आइन जो है वो आया, और उसी आइन के तहत फिर आगे जाके 1970 के इंतखाबात हुए यहिया ख़ान के उसमें। और फिर उनमें हम देखते हैं कि उन इंतखाबात के नतीजे में जो मुल्क के दो बाजू थे, मशरक़ी बाजू और मगरबी बाजू, तो उसमें दो बड़ी जमातें उभर के सामने आईं, लेकिन उनका आपस में जो है वो इतना ज़्यादा आप यूँ कह लें कि फ़ासले हो गए थे कि और बहुत सी वजूहत थी जिनकी बिना पे आप यूँ कह लें कि हिंदुओं की साजिशी या बैन अवी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनकी आप यूँ कह लें कि साजिशों की वजह से हमारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए। और फिर जो मगरबी हिस्सा है जिसको आज हम मौजूदा पाकिस्तान के नाम से याद करते हैं, जो मशरक़ी हिस्सा है जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो इस मगरबी हिस्से को जो मौजूदा पाकिस्तान है उसको फिर आप यूँ कहें कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में जो है वो चलाने की कोशिश करती है। उसमें हम देखते हैं कि 1973 में मुतफ़िक़ा तौर पर वो जो आइन जो कि आज भी 25 26 तरमीम के साथ जो है वो मुल्क में मौजूद है, लेकिन आप देखें कि 1973 से लेके अभी तक 2020 तक उसी आइन, बेशक उसकी वो शक्ल नहीं है लेकिन वो किसी न किसी सूरत में मौजूद है। तो अब उसी आइन में वही जो करारदाद मकासद थी उसको आप यूँ दिबाचे की हैसियत हासिल है, और वो चीज़ें जो कि 56 के आइन में और 62 के आइन में जो तिश्ना थी, उनको फिर 73 के आइन में मुतफ़क्का तौर पर उलमा, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और तमाम मकतबा फ़िक्र ने मिल के जो है वो तरतीब दिया और फिर उसको मंजूर किया, और उसी से फिर आज
جو موجودہ پاکستان کو جو چلایا جا رہا ہے اسی آئین کے 1973 کے آئین کے تحت ہی چلایا جا رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو چیزیں دی گئی تھیں ان میں گاہے بگاہے آ کے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں ترامیم کر لی تھی. پھر ضیاء الحق کا دور حکومت آیا, اس میں اس کو اسلامائزیشن کی طرف لے جایا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیجو کے دور حکومت وہی ضیاء الحق کے ہوتے ہوئے 85 سے 88 تک. پھر ہم دیکھتے ہیں 88 سے 90 بینظیر, پھر 90 سے 93 نواز شریف, پھر 94 سے 97 بینظیر, پھر 97 6 سے 7 سے 96 7 سے آگے پھر 99 تک نواز شریف, پھر وہ 99 سے آگے مشرف, اور پھر 2008 میں آپ یوں کہہ لیں کہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی, اور پھر 2013. تو یہ تمام جو پروسیس ہے, جمہوری پروسیس ہے, یہ اسی آپ یوں کہہ لیں کہ آئین کے تحت چلتا رہا. اب اسی آئین میں جو آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے, اس میں وہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ جسے ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں, اور اس کے تحت جو اسلامی دفعات دی گئی ہیں, پروویژنس جنہیں اسلامک پروویژنس کہا جاتا ہے, ان پروویژن کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 کے بعد جو ہے وہ 77 تک ذوالفقار علی بھٹو کی آپ یوں کہہ لیں کہ حکومت تھی. اور جب اس کو ختم کر کے ضیاء الحق کا جو ہے وہ مارشل لا نافذ کیا گیا, تو 1977 سے لے کے 1988 تک جو ہے وہ ضیاء الحق نے اس ملک کو جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ شروعاتی دنوں میں تو مارشل لا, اور پھر آپ یوں کہہ لیں کہ بقول کسی شخص کے لولی لنگڑی جمہوریت, جو کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں جو ایک حکومت قائم کی گئی, اور جس کے وزیر اعظم جو ہے وہ محمد خان جنیجو تھے. تقریباً 2-3 سال ان کا عرا ہے, اور اس میں بھی وہ صدارت جو تھی یا وہ جو اصل پاورز جو تھی وہ ضیاء الحق کے پاس ہی تھی. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں جو اسلامک پروویژن تھی یا اسلامی دفعات تھی کہ کس طریقے سے ملک پاکستان کو اسلامی طرز زندگی کی طرف جو کہ قیام پاکستان کا مقصد تھا اس کی طرف لے کے جانا ہے, تو اس کی طرف کس طریقے سے ہم نے موو کیا. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے آئین میں درج تھی. تو 1977 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا, اور تمام جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا, اور جس کے سربراہ جو ہے وہ مولانا مفتی محبوب تھے. 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی. قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کا الزام لگا کر 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا, اور انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا. اور اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دی. ابھی مذاکرات جاری تھے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا. جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 سے اگست 1988 تک تقریباً 11 سال حکومت کی, اور 17 اگست 1988 کو ایک ہوائی حادثے میں شکار ہو گئے. اور پھر اس کے بعد سینٹ کے جو چیئرمین تھے اس وقت کے غلام اسحاق خان, وہ قائم مقام صدر کے عہدے پر بیٹھ گئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ کویسچن ہے اکارڈنگ ٹو ریڈیوس سلیبس کہ 1977 سے لے کے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کیا کیا یعنی کہ کوششیں کی گئی یا اس کے کیا اہم پہلو تھے. میجر اسپیکٹس آف دی اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 to 88. تو 1977 سے 1988 کے درمیان پاکستان میں جو نفاذ اسلام کے اہم پہلو ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 10 فروری 1979 کو 1989 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں لگایا گیا,
اور تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے. ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا. 1980 میں شریعت بنچوں کے بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی. وفاقی شرعی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انصاف کے اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ نفاذ میں یا انصاف کے نفاذ کے قیام کے لیے اسلام کا جو ایک بنیادی عدل و انصاف کا جو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے، اس کو ترجیح دی گئی اور یہ شرعی عدالتوں کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا. اب انہی شرعی عدالتوں کے نیچے جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ پھر شرعی حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا. یہ بھی 1979 میں ہی اس کا نفاذ عمل میں آیا اور اس حدود آرڈیننس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر جو سزائیں تھیں وہ شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے. مثلاً اس میں وہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو مغربی قوانین ہیں وہ لاگو نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ جو اسلام میں سزائیں متعین کی گئی ہیں فقہا نے اپنے اجتہاد کے ذریعے سے یا علماء نے یا آپ یوں کہہ لیں کہ قرون وسطیٰ سے یا آپ یوں کہہ لیں کہ اوائل اسلام سے جو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے جو سزاؤں کا نفاذ تھا، شرعی سزاؤں کا نفاذ تھا، ان کو شرعی حدود کے اس میں پیمانے پہ لا کے ان کو نافذ کرنے کی ایک کوشش کی گئی. اب اس میں ہم کتنی حد تک کامیاب ہوئے یا اس میں کیا کیا رکاوٹیں تھیں یہ تو خیر ایک اور موضوع ہے، لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی کہ خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں کہ شرعی حدود کا جو آرڈیننس ہے اس کو حتی الوسع نافذ کیا جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم کیا گیا اور اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی اور اس کے لیے ایک وہ آپ یوں کہہ لیں کہ پیمانہ مقرر کیا گیا تھا کہ 30 یا 40 ہزار کے درمیان ہر سال، بلکہ وہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک سال تک 40,000 کے لگ بھگ 50,000 کے لگ بھگ رقم پڑی ہوئی ہے تو اس پہ وہ 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور پھر اس سے وہ بینکوں کے ذریعے سے کاٹی جاتی ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں اس شخص کی رائے نہیں لی جاتی یا جو بھی بہرحال ایک سسٹم بنا دیا گیا زکوٰۃ و عشر کا اور پھر اس کے لیے اس کی تقسیم کے لیے زکوٰۃ کی یہ رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی. اسی طرح سالانہ زرعی پیداوار کی مقصود حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں یعنی کہ نافذ تو یہ پہلے ہو گیا تھا لیکن عملی طور پر اس کا جو کام ہے وہ 1983 میں شروع ہوا. اس طرح سے ملک کے جو بینکنگ نظام ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ و عشر کے حوالے سے اسلامائزیشن کی طرف ایک سٹیپ، ایک قدم کے طور پر دیکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی سود کا خاتمہ 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں پرافٹ لاس جو ہوتا ہے ان کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو نیکسٹ اسلامائزیشن کے لیے سٹیپ اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم یا پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی. یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا اور اس کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا کہ اس کے پیچھے وہ جو مشرقی پاکستان کا جو سانحہ تھا
اس کی جو حمود الرحمن کمیشن اور دیگر کمیشنز نے جو رپورٹس دی تھیں، ان رپورٹس کا بھی بڑا عمل دخل تھا کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ بنگالی نوجوان جو ہے 20-25 سال کے عرصے میں ہی پاکستان کے مخالف ہو گئے تھے. تو ان میں بجائے اس کے کہ پاکستانیت کا جذبہ پیدا کرنے میں، ان میں بنگالی نیشنلزم ابھارنے میں وہ جو ہندو اساتذہ نے کردار ادا کیا تھا. تو آج بھی جب آپ بچوں یہ کہتے ہو نا جی کہ مطالعہ پاکستان پڑھنا کیوں ضروری ہے، آخری دن کتاب لے لیں گے تو رٹا لگا لیں گے، نہیں، آپ کے اندر، آپ کے خون میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے. پاکستان سے محبت، حب الوطنی جو ہے وہ آپ کا ایک بنیادی عنصر ہے. صرف پاکستان جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جب تک آپ دل سے ہوگے پاکستان کے لیے سوچیں گے نہیں، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ لٹائے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں اپنے ایلیٹ کو، دیکھ لیں اپنے حکمرانوں کو، دیکھ لیں کہ یہاں پہ ان کے لاؤ لشکر کیسے ہوتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں، یورپ میں جا کے وہ کیسے ایک عام زندگی کی طرح جو ہے وہ اپنا طرز زندگی بناتے ہیں. تو اس لیے پاکستان سے محبت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. بہرحال اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم، لازمی تعلیم بھی، یا جامعات میں یا اسکولوں میں، کالجز میں پڑھایا جانا لازمی طور پر، یہ بھی ایک، آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان اور اسلامائزیشن کی طرف ایک قدم تھا. اسی طرح سے نماز کا اہتمام کیا گیا اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں. زور کی نماز، یعنی کہ وہ جو آفس ٹائم ہوتا ہے اس میں نماز کا باقاعدہ ایک وقفہ رکھا جاتا اور اس کی وہ اس ٹائم کی جو ہے وہ چھٹی دی جاتی نماز پڑھنے کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا میس یوز کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک احسن اقدام تھا. اور اس کے لیے باقاعدہ آفیسز میں نماز کمیٹیاں، صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم واقعتاً ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے پھر آپ یوں کہہ لیں کہ احترام رمضان آرڈیننس، رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس، ضیاء الحق کے دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی. ان اداروں یعنی کہ یہ مدارس سے جو اسناد تھیں ان کو ایم اے کے برابر درجہ دیا گیا. پھر اسی طرح سے عربی کی لازمی تعلیم اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک عربی زبان کی لازمی تعلیم قرار دی گئی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں، کہ جس سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے ملک جو ہے وہ کس نام پہ بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نعرہ لگا دینے سے نہیں، بلکہ کوئی عملی سٹیپ لینے سے یہ پتہ چلے گا. تو اس طرح سے ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک ایسے ہی کھانے پینے کے لیے، لوٹ مار کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی صحیح معنوں میں پریکٹس کے لیے یہ ملک یہاں پہ بر صغیر میں قائم کیا گیا تھا. جی. تو عربی کی لازمی تعلیم ششم سے آپ یوں کہہ لیں کہ ہشتم تک، اور پھر مطلب ہے کہ عربی زبان کو بھی اولین ترجیح دی گئی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اور ہر اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا ہوا ہے. یہ بھی اسلامائزیشن کی طرف ایک قدم ہے. اور اسی طرح سے شریعت فیکلٹی کا قیام، اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا. یعنی کہ وہ جو شرعی عدالتیں تھیں ان کے ساتھ انٹر لنک کرنے کے لیے، کہ تاکہ آگے جا کے شریعت کے مطابق جو وکلا ہیں وہ اپنے دلائل دے سکیں، یا ججز جو ہے وہ شریعت کے مطابق عبور حاصل کریں. تو اس لیے شریعت فیکلٹی کا قیام. تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں تھیں، مثلا بہت سی حرام کاموں، حرام چیزوں پر پابندی لگائی گئی، اور بہت سے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ لباس کے حوالے سے یا دیگر تقریبات، تہواروں کے حوالے سے ایسی چیزوں کا انعقاد کیا گیا. مثلا
مذہبی جو تہوار تھے ربیع الاول یا اس طرح کے رمضان کے مہینوں میں یا عیدین کے موقع پہ محرم کے موقع پہ، تو بہت ساری وہ تقریبات تھیں، ان کو جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی دینے کی کوشش کی گئی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک باقاعدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں کتنے نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو وہ قوم کے اندر ایک اسلامائزیشن یا اسلام سے لگاؤ، محبت، انسیت کا جو ایک عنصر تھا اس کو ابھارا گیا، اور اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو قوم کو ایک اور سرخ بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا جی کہ یہ کچھ ایسا ہے ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہے یہ سیاسی اور مذہبی اور سماجی یہ ساری چلتی رہی، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1977 سے لے کے 88 تک کا ایک ایسا دور تھا جس میں قوم نے جو ہے وہ اسلامائزیشن کا جو ایک جذبہ تھا وہ زیادہ آ گیا، اور اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ افغان وار یا کشمیر میں وہ جو مجاہدین اور اس طرح کی تمام چیزیں، بہت ساری چیزیں سیاسی طور پہ بھی تھیں، لیکن بہرحال وہ زیادہ ابھر کر سامنے آئیں۔ تو بچوں آپ کوشش کریں کہ یہ جو لیکچر ہیں ان میں آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو۔ اسی طرح سے آپ کو جو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ان اسائنمنٹس کو گوگل وہ جو اس پہ میں دے رہا ہوں اس پہ آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ایک علیحدہ پیج لے لیں، آدھے ظاہر ہے 5-7 لائنوں کو آپ نے جواب لکھنا ہوتا ہے، شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، ان کی آپ پکچر لے لیں اور اس پکچر کو جو ہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ اس میں بھی آپ کی حاضری لازمی ہے، اور یہ جو کلاسز ہیں جو پیریڈ ہے اس میں بھی یہ دونوں جو ہے ڈیلی بیسس پہ آپ کی انتظامیہ کے پاس جاتی ہے، اور پھر اگر انہوں نے کوئی فائن کرنا ہوا ایبسینٹی پہ یا اور کوئی سزا تجویز کرنی ہوئی تو پھر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ پیریڈ میں بھی آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے آئیں، اس میں اپنی اٹینڈنس لگوائیں، اور اسی طرح سے جو بچہ ڈیلی اسائنمنٹ ٹیسٹ شارٹ کوسچن آنسر کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو اٹیمپٹ کرے گا تو اس کی وہ حاضری تصور ہوگی، نہیں تو وہ ایبسنٹ تصور ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن پوچھنے ہو تو SMS کے ذریعے سے یا آپ وائس میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی پھر جو آپ نے یہ 2 چیپٹر اگر ہم کور کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ جو چیپٹر نمبر 6-7 یا باقی وہ اسی طریقے سے آپ ریوائز کریں گے، اور ہم اپنا کام انشاءاللہ اچھے طریقے سے جاری رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔